हिंदुस्तानी सिनेमा और सियासत का रिश्ता, ये एक ऐसा मौजू है जिस पर सब बात करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ फिल्मी सितारों के इलेक्शन लड़ने तक ही महदूद है? आज हम ये खोज लगाएंगे कि हिंदुस्तानी सिनेमा के पर्दे के पीछे सियासत का खेल आखिर खेला कैसे जाता है। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प इल्मी मकाले, मज़ामीन और तज्ज़िये हैं, और हमारा मिशन ये पता लगाना है कि फिल्में कैसे सिर्फ तफरीह नहीं रहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि नजरियात की जंग का मैदान बन गई हैं। बिल्कुल। और ये जंग कोई आज की नहीं है। हम माजी के सुरागों से शुरू करेंगे, देखेंगे कि इसकी जड़ें कहाँ से निकलती हैं, और फिर आज के दौर तक आएंगे जहाँ फिल्मों को बाकायदा डिजिटल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की बात हो रही है। हम बॉलीवुड और जनूबी हिंदुस्तान दोनों की कहानी का जायजा लेंगी। तो आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये जो फिल्म और सियासत का गुठजोड़ है, ये कोई नया तो नहीं लगता। खास तौर पर जब हम जुनूब की तरफ देखते हैं तो वहां तो ये रिवायत बहुत पुरानी और गहरी नजर आती है। ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के द्राविड़ी तहरीक से। ये एक ऐसी सियासी तहरीक थी जिसने बहुत पहले ये भांप लिया था कि सिनेमा की स्क्रीन अवाम के दिलो दिमाग तक पहुंचने का सबसे ताकतवर रास्ता है। CN आनंदुराई और M करुणानिधि जैसे लोग, जो बाद में तमिलनाडु के वजीर आला बने, वो पहले कामयाब स्क्रीन राइटर थे। वो अपनी फिल्मों के जरिए अपने सियासी नजरियात फैलाते थे। यानी वो फिल्मों को एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। इसकी कोई खास मिसाल है जो एक संगे मील समझी जाती हो? जी, हमारे ज़राए में 1952 की एक फिल्म परासा खथी का खास जिक्र मिलता है। ये एक, आप कह सकते हैं कि एक इनकलाबी फिल्म थी जिसने उस वक्त के ज़ात-पात के निज़ाम और मजहबी रिवायात पर बराह रास्त तनकीद की। इस फिल्म के डायलॉग्स इतने ताकतवर थे कि उन्होंने द्राविड़ी तहरीक को घर घर पहुंचा दिया। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मुझे याद है कि उस वक्त की जो मरकजी हुक्मरान जमात थी कांग्रेस, उसका रवैया सिनेमा की तरफ बिल्कुल मुख्तलिफ था। बिल्कुल उलट था। जराए बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त सिनेमा को एक कमतर चीज समझती थी, यहाँ तक कि इखलाकी बिगाड़ का जरिया। वो इसे संजीदगी से नहीं ले रहे थे, जबकि द्राविड़ी तहरीक ने इसकी ताकत को पहचाना और इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और इसी हथियार ने ऐसे सितारे पैदा किए जो सियासत के आसमान पर भी छा गए। और जब सितारों की बात आती है तो एक नाम फौरन जहन में आता है, MG रामचंद्रन, यानी MGR। उन्होंने ऐसा क्या जादू किया कि पर्दे का हीरो हकीकत में लाखों लोगों का लीडर बन गया? ये सिर्फ करिश्मा तो नहीं हो सकता। नहीं, ये करिश्मे से बहुत बढ़कर था। MGR ने अपनी फिल्मी शख्सियत को बड़ी, आप कह लें कि चालाकी से तराशा। वो हर फिल्म में गरीबों के मसीहा बनते थे, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाले हीरो, और फिर इसी इमेज को लेकर वो अवाम में चले गए। लोगों के लिए फिल्म का MGR और सियासत का MGR वो एक ही शख्स था। जब वो DMK से अलग हुए और अपनी पार्टी AIADMK बनाई तो उनके मदाहों की फौज उनकी वोटा बन गई। बिल्कुल, और वो सीधा वजीरे आला की कुर्सी तक पहुंच गए। तो जनूब में तो ये फॉर्मूला बहुत कामयाब रहा, और सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं। जी, बल्कि दूसरे इलाकों में भी ये एक ट्रेंड बन गया। तमिलनाडु में जयललिता और आंध्र प्रदेश में NT रामाराव यानी NTR ने भी यही रास्ता अपनाया। एक तहकीक में इस रुझान को सिने पॉलिटिक्स का नाम दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि NTR ने खुद को सिर्फ एक अदाकार के तौर पर नहीं, बल्कि पूरी तेलुगु कौम और उसकी जबान के मुहाफिज के तौर पर पेश किया। ये एक ऐसी हैसियत थी जो बॉलीवुड का कोई भी बड़ा सितारा जैसे अमिताभ बच्चन सियासत में आकर भी हासिल नहीं कर सका। अच्छा, तो यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगर ये फॉर्मूला जुनूब में इतना कामयाब था तो बॉलीवुड में ये इस तरह क्यों नहीं चला? और अब बॉलीवुड में क्या हो रहा है? हमारे जराए बताते हैं कि खास तौर पर 2014 के बाद से एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। बिल्कुल, बॉलीवुड की कहानी मुख्तलिफ है। यहाँ सियासतदान बनने के बजाय फिल्में खुद सियासत का एक खास नज़रिया फैलाने का जरिया बन गई हैं। यहाँ ग्रुप थिंक का तस्वर सामने आता है। मतलब, जब इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग एक ही तरह से सोचना शुरू कर दें और फिल्में हुक्मरान जमात के बयानिए की अक्कासी करने लगें। उसकी कोई वाज़ेह मिसाल, कोई ऐसी फिल्म जिसने इस रुझान को बिल्कुल वाज़ेह किया हो?
سب سے بڑی مثال شاید نہیں، سب سے واضح مثال 2019 کی فلم اڑی دی سرجیکل سٹرائک ہے۔ یہ فلم باکس آفس پر بہت کامیاب ہوئی، لیکن ایک تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ کیسے ایک فوجی آپریشن کو گلیمرائز کرتی ہے۔ اسے عام انتخابات سے ٹھیک پہلے ریلیز کیا گیا اور اس نے حب الوطنی کے جذبات کو بہت ابھارا، لیکن اس فلم نے اس کہانی کا ایک بہت اہم حصہ چھوڑ دیا، یعنی انٹیلیجنس کی وہ ناکامی جس کی وجہ سے اصل حملہ ہوا تھا۔ واہ، یعنی کہانی کا صرف وہ حصہ دکھایا گیا جو ایک خاص بیانیے کو مضبوط کرتا ہے، اور شاید 2020 کی تاناجی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ وہ تو ایک تاریخی فلم تھی۔ جی، لیکن تاریخ کو کیسے پیش کیا جاتا ہے، سارا کھیل اسی کا ہے۔ ایک مضمون کے مطابق تاناجی نے ایک تاریخی جنگ کو بڑی چالاکی سے ہندو بمقابلہ مسلم حملہ آور کی جنگ بنا کر پیش کیا، یہاں تک کہ کرداروں کے لباس کے رنگ بھی معنی خیز تھے۔ مراٹھوں کو اکثر سفید یا زعفرانی رنگ میں دکھایا گیا، جو پاکیزگی اور قربانی کی علامت ہے، جبکہ مغلوں کو کالے رنگ میں، جو منفی کرداروں سے منسلک ہے۔ یہ صرف سنیما کی چال نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک پورا نظریاتی ایجنڈا تھا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی وہ فلمیں جو براہ راست قوم پرستی کی بات کرتی ہیں، لیکن ایک اور قسم کی فلمیں بھی ہیں جن کا ذکر ہمارے مواد میں ہے، سماجی پیغام والی فلمیں۔ یہ تو بظاہر اچھی بات لگتی ہے۔ بظاہر تو یہ بہت مثبت لگتا ہے، لیکن تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ فلمیں بھی اکثر حکومت کی مخصوص پالیسیوں کو فروغ دینے کا ایک لطیف طریقہ ہوتی ہیں۔ اس کی بہترین مثال ہے ٹوائلٹ ایک پریم کا تھا۔ ایک منٹ، کیا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوائلٹ جیسی فلم جو صفائی جیسے اچھے مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، وہ بھی ایک طرح کا پروپیگنڈا تھی؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ بالکل، اور یہی اس تجزیے کا سب سے چونکا دینے والا نقطہ ہے۔ بظاہر تو یہ حکومت کی سوچھ بھارت مہم کی حمایت کرتی ہے، لیکن جب ایک اکیڈمی مقالہ اس کی تہیں کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلم صفائی کے مسئلے کو ذات پات کے نظام سے بالکل الگ کر دیتی ہے۔ یہ براہمنی روایات کو مضبوط کرتی ہے، منو سمرتی کا حوالہ دیتی ہے، لیکن دلتوں کے کردار کو مکمل طور پر غائب کر دیتی ہے، جو روایتی طور پر صفائی کے کام سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور تو اور ایک ڈائیلاگ کے ذریعے یہ نوٹ بندی جیسے حکومتی فیصلے کی بھی تعریف کر دیتی ہے۔ تو یہ صرف ایک سماجی پیغام نہیں، بلکہ ایک مخصوص سماجی اور سیاسی ڈھانچے کی توثیق ہے۔ یہ تو بہت لطیف کھیل ہے، لیکن ہمارے ذرائع میں اس سے بھی زیادہ جارحانہ حکمت عملی کا ذکر ہے، جسے ایک جگہ ڈیجیٹل وارفیئر کہا گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے جو ایک تحقیقی مقالے میں لگایا گیا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ کچھ ہندوستانی فلموں کو منظم طریقے سے مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستانیوں کے بارے میں منفی اور غلط تاثر پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہیں دہشت گرد، مجرم اور اسمگلر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پر ایک خاص بیانیہ بنایا جا سکے۔ یہ محض تفریح نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند ڈیجیٹل جنگ ہے۔ تو کیا یہ صرف ایک عمومی الزام ہے یا اس تحقیق میں کچھ خاص فلموں کا بھی تجزیہ کیا گیا ہے؟ نہیں، اس میں باقاعدہ فلموں کی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ایک تھا ٹائیگر، جس میں ہندوستانی ایجنسی را اور پاکستانی ISI کے درمیان تنازع ہے۔ اس فلم کا تعلق کلبھوشن جادھو کے حقیقی کیس سے بھی جوڑا گیا اور اسی وجہ سے پاکستان میں اس پر پابندی لگی۔ پھر رئیس کا ذکر ہے، جو ایک مسلم مجرم کی کہانی تھی اور پاکستان میں اس پر الزام لگا کہ یہ مسلمانوں کو منفی انداز میں خاص طور پر شراب کے کاروبار میں ملوث دکھاتی ہے۔ لیکن تیرے بن لادن تو ایک کامیڈی فلم تھی۔ جی، وہ ایک کامیڈی تھی، لیکن تحقیق کا کہنا ہے کہ اس کامیڈی کے پردے میں ایک غیر حقیقی اور دقیانوسی اسلامی معاشرہ دکھایا گیا اور امریکی بیانیے کی حمایت کی گئی۔ اس سے بھی بالواسطہ طور پر پاکستان کا منفی تاثر ہی ابھرا۔ اور یہیں پر ایک اور تصور جڑتا ہے جس کا ذکر ہمارے ذرائع میں ہے، اینٹی ادر ایز اے کنٹرول میکانزم، یعنی دوسرے کا خوف پیدا کر کے عوام کو کنٹرول کرنا۔ بالکل، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ دوسرا صرف پاکستان نہیں ہے، یہی فارمولا ملک کے اندر اقلیتوں جیسے مسلمانوں اور دلتوں کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ ایک دشمن تخلیق کر دیتے ہیں تو عوام کی توجہ بے روزگاری، مہنگائی اور غربت جیسے حقیقی مسائل سے ہٹ جاتی ہے۔
دی کشمیر فائلز اور دی کیرلا سٹوری جیسی فلمیں اسی حکمت عملی کی تازہ ترین مثالیں ہیں جن پر شدید بحث ہوئی کہ وہ کس طرح ایک خاص کمیونٹی کو منفی انداز میں پیش کرتی ہیں۔ تو اگر یہ ایک منظم مہم ہے، ایک پوری مشین ہے، تو یہ کام کیسے کرتی ہے؟ آخر اس کے پرزے کیا ہیں؟ ہمارے ذرائع میں ایک پورا فریم ورک پیش کیا گیا ہے جسے بالی ووڈ پروپیگنڈا ماڈل کہا گیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب اتفاقی نہیں ہیں۔ اس کے 5 فلٹر ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 پرزے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم پرزہ ہے کنٹرول، یعنی مرکوز کارپوریٹ ملکیت۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری پر چند بڑے خاندانوں یا کارپوریشنز کا قبضہ ہے، جیسے یش راج فلمز یا دھرما پروڈکشنز۔ جب صرف 4-5 بڑے کھلاڑی ہی زیادہ تر فلمیں بنا رہے ہوں تو ایک ہی طرح کی سوچ کو فروغ دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کنٹرول پہلا قدم ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا فلٹر ہے اشتہارات، یعنی پیسہ۔ فلمیں بنانے میں بہت پیسہ لگتا ہے اور یہ پیسہ اکثر بڑے مشتہرین سے آتا ہے۔ اگر کوئی فلم ساز بہت متنازع یا حکومت پر تنقید کرنے والا موضوع چنتا ہے تو اسے اشتہارات ملنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قوم دشمن قرار دیے جانے کا خوف بھی ہوتا ہے جو فلم سازوں کو محتاط رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور تیسرا فلٹر ذرائع یعنی سورسنگ، یہ بہت اہم لگتا ہے۔ یہ شاید سب سے اہم ہے۔ اس کا تعلق پوسٹ ٹروتھ کے تصور سے ہے۔ پوسٹ ٹروتھ کا سادہ مطلب یہ ہے کہ سچائی وہ نہیں جو حقائق پر مبنی ہو، بلکہ وہ ہے جسے اتنا دہرایا جائے کہ لوگ اسے سچ مان لیں۔ آج کل فلمیں تیزی سے حکومتی بیانیے یا ایک خاص سیاسی جماعت کے پھیلائے ہوئے سچ پر مبنی ہوتی ہیں۔ اڑی اور دی کشمیر فائلز اس کی بہترین مثالیں ہیں، جو سرکاری یا ایک مخصوص سیاسی بیانیے کو بنیاد بناتی ہیں۔ اچھا، لیکن اگر کوئی فلم ساز اس سسٹم کے خلاف جانے کی کوشش کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا اسے کوئی روکنے والا نہیں؟ بالکل ہے، اور یہی چوتھا فلٹر ہے جسے ہمارے ذرائع منفی رد عمل یا فلیک کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے لائن کراس کی تو آپ کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ، دھمکیاں، فلم کے بائیکاٹ کی مہم اور یہاں تک کہ فلم پر پابندی۔ یہ انڈسٹری میں باقی سب کے لیے ایک واضح پیغام ہوتا ہے کہ ہمارے اصولوں پر چلو ورنہ نتائج کے لیے تیار رہو۔ اور 5واں اور آخری فلٹر وہی ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی، دوسرے کا استعمال۔ جی، اینٹی ادر ایز اے کنٹرول میکینزم۔ یہ ان سب کو جوڑتا ہے۔ حقیقی سماجی اور معاشی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک مشترکہ دشمن بناؤ۔ وہ دشمن چاہے سرحد پار ہو یا ملک کے اندر، اس کا خوف بیچ کر عوام کو قابو میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کلاسیکی سیاسی چال ہے جسے سینما اب بہت مؤثر طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے جنوبی ہندوستان کی سیاست میں اداکار سیاستدانوں کے عروج سے لے کر جدید بالی ووڈ کے پروپیگنڈا ماڈل تک کا سفر طے کیا۔ یہ واضح ہے کہ سینما اب صرف کہانیاں نہیں سنا رہا، بلکہ وہ ذہنوں کو، تاریخ کو اور قومی شناخت کو تشکیل دے رہا ہے۔ بالکل، یہ سادہ پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں اور اپنے پڑوسیوں کے بارے میں خیالات پر اثر انداز ہونے کا نام ہے۔ فلم اور سیاست کے درمیان جو لکیر تھی وہ اب تقریباً مٹ چکی ہے۔ چاہے وہ جنوبی میں ایک فلمی ستارے کا وزیر اعلیٰ بننا ہو یا بالی ووڈ میں ایک خاص نظریے کو فروغ دینے والی فلموں کا سیلاب، سینما اب محض تفریح کا ذریعہ نہیں رہا، یہ طاقت کا ایک بہت بڑا میدان جنگ ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک آخری سوچ ذہن میں آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فلمی ستارے وزیر اعلیٰ جیسے اعلیٰ ترین سیاسی عہدوں تک پہنچے، لیکن آج کے دور میں جب سینما عالمی ہو چکا ہے، OTT پلیٹ فارمز آ گئے ہیں اور ناظرین کے پاس انتخاب کے لاتعداد مواقع ہیں، کیا مستقبل میں بھی سلور اسکرین سے وزیر اعلیٰ کی کرسی تک کا یہ راستہ اتنا ہی مؤثر رہے گا، یا پھر سنے پالیٹکس کی شکل بدل جائے گی اور کوئی نئی، شاید زیادہ لطیف لیکن اتنی ہی طاقتور شکل اختیار کر لے گی؟